तस्लीम कर लिया जाए तो फिर आइन से आर्टिकल 95 को खारिज करना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद की जो प्रोविज़न आइन के अंदर दी गई है उसको फिर आइन से खारिज करना पड़ेगा, और कोई भी वज़ीर आज़म जो एक दफ़ा एतमाद का वोट ले लेगा तो वो फिर 5 साल के लिए डिक्टेटर बनेगा, बादशाह सलामत बनेगा, उसकी टिरनी कायम होगी, चूँकि उसके ख़िलाफ़ उसकी जमात से कोई वोट नहीं दे सकता। ये एक ऐसी तशरीह है हुकूमत की कि जो जमहूरी ज़ाब्तों और जमहूरी असूलों की नफ़ी करती है। और हम समझते हैं कि हुकूमत जब भी किसी भी मैदान में हारती है या शिकस्त खाती है तो वो दरख्वास्त बाजियों का सहारा लेती है। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग केस में 7 साल ये अदालती दरख्वास्त बाजी से अपना अंजाम बचाने की कोशिश करते रहे, और अब बिल आखिर साबित हो गया है कि इमरान नियाज़ी ने करोड़ों रुपए की फ़ॉरेन फंडिंग में खुर्द बुर्द की है। मुझे बताएं कि जो शख्स सादिक और अमीन बन के कौम को दयानतदारी के लेक्चर देता है उसकी करोड़ों रुपए की करप्शन और चोरी पकड़ी जा चुकी है। वो इलेक्शन कमीशन में कभी ये कहते हैं कि ये अकाउंट हमारे हैं, और अब आपने देखा और सुना कि उन्होंने क्या ट्विस्ट लिया है कि जो एक लतीफ़ा है वो कहते हैं कि असद कैसर साहब ने, गवर्नर सिंध ने, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने और उनके बड़े बड़े लीडरों ने इमरान नियाज़ी साहब की अथॉरिटी के बगैर ही अकाउंट खोल लिए थे और करोड़ों रुपए की करप्शन की थी। भाई अगर वो लोग इतने इनडिसिप्लिन के मुर्तकब थे, उन लोगों ने इतनी फाइनेंशियल करप्शन की, तो आपने उन्हें स्पीकर और गवर्नर के ओहदों के ऊपर क्यों फाइज किया? असल बात यह है कि ये तमाम धंधा फ़ॉरेन फंडिंग का इमरान नियाज़ी साहब की निगरानी में उनकी अथॉरिटी से चल रहा था, और अब चूँकि वो इस बात में पकड़े जा चुके हैं कि उन्होंने ना सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए के बैरून ममालिक पाकिस्तानियों से हासिल की जाने वाले फ़ंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया है, चोरी किया है, उनको कानून से छुपाया है, अब वो हीले बहाने करके दरख्वास्त बाजी के ज़रिए अपनी सज़ा से बचना चाहते हैं। और मेरा पाकिस्तान के निज़ाम अदल से बहुत सादा और सिंपल सवाल है कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल ने एक वज़ीर आज़म को इसलिए नाअहल कर दिया कि उसने अपने बेटे से 10,000 दरम, शायद जिनकी मालियत 1.5-2 लाख रुपए बनती होगी, उस मालियत की तनख्वाह वसूल नहीं की और उसे अपने असासों में दिखाया नहीं। यानी कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नाअहली की बुनियाद ये थी कि आपने 1.5-2 अरब रुपए के लाख की मालियत की तनख्वाह जो है उसे अपने असासों में जो आप वसूल कर सकते थे अपने बेटे से। देखिए, हर बेटे के लिए एजाज़ होता है कि वो अपने बाप को पैसे दे सके, या अगर कोई बाप अपने बेटे से पैसा वसूल करता है उससे ज़्यादा हलाल पैसा कोई नहीं हो सकता। तो जो पैसा बेटे से अभी वसूल नहीं किया था उसे अपने असासों में ना दिखाने पे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ तो नाअहल हो गए। लेकिन एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसने करोड़ों रुपए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से हथियाए, बटोरे, चिकनी चपटी बातें करके, उनको बड़े तकरीरें सुना के कि मैं पाकिस्तान में ये करूँगा, वो करूँगा, नया पाकिस्तान बनाऊँगा, और उन पैसों को शफाफ तरीके से खर्च करने की बजाय खुफिया अकाउंट्स में रख के ज़ाती इस्तेमाल में लाया, और इसके अलावा ममनुआ ज़राए से भारत और इसराइल की लॉबी से भी वो पैसे लेता रहा। उसकी ये चोरी पकड़ी जा चुकी है कि करोड़ों रुपए की चोरी इमरान नियाज़ी के हुक्म से बैरूनी फंडिंग के अंदर हो चुकी है, और वो 4 साल से धड़ल्ले के साथ, ढिठाई के साथ ना सिर्फ वज़ीर आज़म है बल्कि दूसरों को चोर कह रहा है। इसी तरह पिछले 1.5 साल से ज़्यादा
اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے توشہ خانہ کا کہ بیرونی تحفوں کا لسٹ دے دو کہ باہر سے کس کس کا تحفہ لیا ہے۔ عمران نیازی صاحب درخواست بازی کے ذریعے آج تک یہ نہیں بتا پائے کہ انہوں نے کس کس جگہ سے، یا یہ بھی نہ بتائیں، صرف اتنا بتا دیں کہ کل کون سے اور کتنے تحفے انہوں نے وصول کیے ہیں، اس لیے کہ جو تحفے وصول کیے ہیں انہیں انڈر پرائز کیا ہے، انڈر پرائز کر کے وصول کیا ہے توشہ خانہ سے، اور وہ کام کیا ہے کہ جو آج تک کسی سربراہ مملکت نے نہیں کیا، کہ بیرون ملک سے ملنے والے تحفوں کو مارکیٹ میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر لی ہے۔ اس سے زیادہ بددیانتی نہیں ہو سکتی۔ اور اب جبکہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر اراکین ان کی پالیسیز پہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ ضمیر فروشی کے خلاف چیمپئن بن گئے ہیں۔ میں عمران نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی 2 ہفتے پہلے لاہور میں آپ مسلم لیگ نون کے منحرف ایم پی ایز کے ساتھ مل کر آئے، ان کے اوپر اپنی چھتری رکھی، ان کو آپ نے فنڈز دیے اور انہیں کہا کہ آپ بالکل اپنے ضمیر کے مطابق درست کھڑے ہیں، تو مسلم لیگ نون سے منحرف ہونے والے ایم پی ایز تو ضمیر کے مطابق کھڑے ہیں، لیکن آپ کے پارٹی کے اراکین جب آپ کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے منشور سے دھوکہ کیا ہے تو وہ ضمیر فروشی کرتے ہیں۔ اور آپ نے جنہوں نے خود مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو توڑ کے اپنے ساتھ ملایا، اب آپ پاکستان میں ضمیر فروشی کے خلاف مجاہد اول بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاف کیجئے، آپ کا امر بالمعروف ایک ناکامی اور اپنی چھپانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال ہے۔ امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ غریب کو مہنگائی سے مار دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ غریب کو بجلی اور گیس کے بلوں سے مار دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ ملک کے اندر رشوت کی بازار گرم کر دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ ملک میں انتظامی انارکی پیدا کر دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ کشمیر کو سرنڈر کر دو اور مودی کو دے دو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ بھارت کی خارجہ پالیسیوں کے قصیدے پڑھو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ پاکستان کو دنیا میں قرضوں کے لحاظ سے ایک مذاق بنا دو اور ملک کے اوپر قرضوں کا اتنا بوجھ چڑھا دو کہ جتنا کبھی تاریخ میں نہیں رہا ہو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ نوجوانوں کو بے روزگاری میں دھکیل دو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ کسان کو 24 روپے 100 میں ملنے والی ڈی اے پی 9,500 کی بیچو۔ اس ملک میں جو مہنگائی برپا کی ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، آپ نے جو روپے کو لڑکایا اپنی نااہلی کی وجہ سے، پاکستان میں بدترین مہنگائی پیدا کی، انتظامی ڈھانچے تباہ کر دیے، پنجاب کو تباہ کر دیا ایک نااہل حکومت دے کے۔ کیا یہ امر بالمعروف تھا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بناؤ؟ کیا یہ امر بالمعروف تھا کہ ایک سے بڑا ایک مافیا کا نمائندہ اپنی کابینہ کے اندر لے کر آؤ؟ کیا یہ امر بالمعروف تھا کہ 50-55 روپے کلو چینی جو تھی اس کو 160 روپے پہ بیچو؟ کیا امر بالمعروف یہ تھا کہ 38 روپے کلو جو آٹا بکتا تھا اسے 80 روپے کلو بیچو؟ کیا امر بالمعروف یہ تھا کہ وہ گھی جو 150 روپے کلو ملتا تھا اسے 500 روپے کلو بیچو؟ بات یہ ہے کہ قوم بے وقوف نہیں ہے۔ عمران نیازی صاحب، پاکستان چھوڑ کے دنیا کا سب سے بڑا جلسہ کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، 172 ایم این اے لے کر آنے ہوں گے۔ بات 172 ایم این ایز کی ہے جو اب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اکثریت کھو چکے ہیں، اور آپ اگر استعفیٰ نہیں دیں گے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو ڈسمس ہوگا، جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ آپ کے جو کارنامے ہیں ان کے نتیجے میں آپ کو ڈسمس ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میں اصولوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، کون سے اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ذرا ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے اصول ہیں
جتنے یو ٹرن آپ نے لیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا سربراہ نہیں ہے جس نے اتنے یو ٹرن لیے ہوں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا لیڈر کی کامیابی ہے۔ جی بتائیے۔ یہ سلو کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کے خلاف آپ بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور اب پی ٹی آئی بھی آئی ہوئی ہے، تو کیوں نہ ایک دفعہ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے؟ آپ کیوں نہیں گورنمنٹ کی اس میں سپورٹ کر رہے ہیں؟ سر اسی کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر لیں، آج عدالت نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ پارلیمانی معاملہ ہے، بار بار عدالت میں کیوں لایا جاتا ہے، تو آپ لوگوں نے بھی ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ یہ معاملہ پارلیمانی ہے، اور یہ عمران خان اور اپوزیشن کے درمیان ایک سیاسی جھگڑا ہے۔ عمران خان اس سیاسی جھگڑے میں سپریم کورٹ کو فریق بنانا چاہتے ہیں، اور ہم بڑے ادب سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس مسئلے میں عمران نیازی صاحب متنازع بنانا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اسے اس جھگڑے میں، اپوزیشن اور عمران نیازی کے اس تنازع میں کسی بھی طریقے سے گھسیٹا جانا چاہیے۔ آئین اور قانون بہت واضح ہے۔ آج اٹارنی جنرل صاحب نے خود اس بات کو کنسیڈ کیا ہے کہ ممبر قومی اسمبلی اپنی مرضی سے آزادانہ ووٹ دے سکتا ہے، ماں سوائے 4 چیزوں کے جس پر قدغن لگائی گئی ہے، اور وہ قدغن یہی ہے کہ اگر وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے دوبارہ الیکشن لڑے گا۔ یہ کہنا کہ وہ تاحیات نااہل ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ یہ صرف عمران خان کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ وہ بلیک میل کر سکے ان ایم این ایز کو جو اس کی پالیسیز سے اختلاف کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ اس نااہل، نالائق، انکمپیٹنٹ حکومت کو، جس نے اداروں کو تباہ کیا ہے، یہی سپریم کورٹ ہے، اس نے فیصلہ کیا تھا پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا۔ 7 مہینے تک یہی عمران نیازی اور عثمان بزدار اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں رکھ کے بیٹھے رہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو اس طرح بے توقیر کرنے کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ شخص اس ملک میں فیشزم لانا چاہتا ہے، اس کا ورڈ آف ماؤتھ، اس کے اوپر ادارے بھی چلیں، اس کے ورڈ آف ماؤتھ کو آئین سمجھا جائے، اس کے ورڈ آف ماؤتھ کو قانون سمجھا جائے۔ سوری عمران خان، پاکستان کا آئین پی ٹی آئی کا منشور یا دستور نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا آئین ہے پاکستان۔ اقبال صاحب یہ بتائیں کہ کیا کچھ ججوں کے ریمارکس پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی جو ووٹنگ کا عمل ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے جیسے کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ کا احترام ہے، اور ہم کوئی ایسا کومنٹ نہیں کرنا چاہتے جو سپریم کورٹ کی کارروائی کے بارے میں کسی قسم کا تاثر بنائے، لیکن میرا یہ بحیثیت پاکستانی اوپینین ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے وہ بہت واضح ہے، اور اس وقت عمران خان ایک بدنیتی کے ساتھ، جیسے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اپنے سیاسی موقف کے لیے، اور اس وقت نہایت دانش مندی کے ساتھ سپریم کورٹ عمران خان کی اس سازش سے میں سمجھتا ہوں کہ بچ گئی تھی، ورنہ عمران خان سینٹ کے الیکشن میں بھی سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ کے اپنا فائر کرنا چاہتے تھے، اور اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر کے وہ اپنے تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں۔ یہ بات نامناسب ہے۔ ہمیں پاکستان کے عدالتی اداروں کو سیاسی جھگڑوں میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ فرحان صاحب کہہ رہے سر اس کے ساتھ یہ بھی ایک خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نو کانفیڈنس کے دن میں ایک سرپرائز دوں گا اپوزیشن کو، تو کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، اسپیکر جو ہیں وہ ٹمبکٹو ریپبلک کے قومی اسمبلی کے اسپیکر نہیں ہیں، وہ ایک نیوکلیئر پاور کنٹری کے جس کا اپنا آئین ہے اس کے اسپیکر ہیں۔ قومی اسمبلی اسپیکر کی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ میری مرضی میں بلاؤں یا نہ بلاؤں۔
میری مرضی میں جتنے دیر کے لیے adjourn کر دوں. Mr. Speaker, you are bound by the Constitution of Pakistan and by the rules of business of National Assembly, rules of procedure of National Assembly. تو لہٰذا آپ کا فرض ہے کہ اپنی ذمہ داری کو آئین اور ضابطے کے مطابق ادا کریں. یہ وہی حکومت ہے جو کہتی تھی 24 گھنٹے میں ہم اجلاس بلائیں گے, ہم کل سے پہلے آج اجلاس بلائیں گے. آج یہ عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ سے بھاگ رہے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ اتنے پہلوان ہو تو بلاؤ اسمبلی کا اجلاس. اب 25 کو بلایا ہے, اس کے 3 دنوں کے اندر اس پہ ووٹنگ کرا لو. اگر آپ اتنے پر اعتماد ہیں تو 3 دنوں میں ووٹنگ کرائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے.